मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि हज़ारों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम रऊफ़ रहीम सरकार मदीना सरूर क़ल्ब व सीना जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत पर। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दीन की बात। मैं हूं आपका अपना मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद ज़हीर अहमद। नाज़रीन कराम, आज का जो हमारा मौजू है, आज का हमारा मौजू भी पीरों पर है। जो पीर हजरात हैं, जो आजकल के दौर के जो पीर हैं, उन पर अभी हमारा ये तीसरा प्रोग्राम है। हमारा प्रोग्राम करने का जो मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ यही होता है कि हम प्रोग्राम करके अपने नाजरीन तक जो है वो अपना पैगाम जो है, क्योंकि ज़हरी सी बात है, हम किसी पीर के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम किसी पीर को गलत नहीं कहते। हम सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहते हैं कि जो पीर हजरात हैं वो भी अपने मुरीदैन को शरीयत के मुताबिक चलने पर आमादा करें कि पीर की शरीयत के मुताबिक इज़्ज़त क्या है, शरीयत के मुताबिक पीर को किस तरह मानना चाहिए। हमारा सिर्फ़ और सिर्फ मकसद यही होता है। हम किसी पीर पर किसी जो है, हमारे लिए सारे जो है वो हमारे सर का ताज हैं, और C49 की अल्हम्दुलिल्लाह ये काविश रही है कि वो C49 जो है वो दीन की बात, हक की बात ही हमेशा करता है। और हम मुख्तलिफ उलमाए कराम की जो है वो खिदमत लेते हैं, और उलमाए कराम जो है C49 की स्क्रीन पर बैठकर आप लोगों को ज़रूरी जो मसाइल हैं, शरीयत के जो मुताबिक मसाइल हैं, वो अपने अपने इल्म के मुताबिक बताते हैं। आज हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए जो शख्सियत मौजूद हैं, ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुदर्रिस भी हैं। देखें, ये जो मुदर्रिस होता है ना, जो उस्ताद होता है, उसके पास इल्म बहुत ज़्यादा, उसके पास इल्म का अंदाज़ा ऐसा लगा लें कि उससे बच्चों ने पढ़ के आगे दीन फैलाना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये उस्ताद भी हैं, ये दीन की तालीम जो है वो बच्चों को दे भी रहे हैं। जनाब मुफ्ती मोहम्मद हबीबुल्लाह कलंदरी साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और इनके साथ साथ सना खान मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद है। जनाब मोहम्मद जुनैद सदीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, हमारी जो गुफ्तगू है वो पीर हजरात पर है, और आज हमने ये जानना है कि पीर का मुरीद होना ज़रूरी है, कैसे पीर का मुरीद होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आज हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मैं सबसे पहले मोहम्मद जुनैद सदीकी साहब से गुजारिश करता हूँ, क्योंकि वो इस प्रोग्राम का जो आगाज़ है वह हज़ूर अलैहिस्सलाम की सनाखानी से करें। जनाब मोहम्मद जुनैद सदीकी साहब। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ऐसा कोई महबूब न होगा, न कहीं है, क्या बेशक के बैठा है चटाई पर, मगर अर्श नशीं है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या और बात। मिलता नहीं क्या क्या दो जहां को तेरे दर से, एक लफ्ज़ नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। ऐसा
महबूब न होगा न कहीं है, और हर एक को मैसर कहाँ उस दर की गुलामी, अरे उस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है, अरे उस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यकीन करें कि प्रोग्राम के आगाज़ में इतनी प्यारी आवाज़ और इतना प्यारा कलाम, हकीकत बात है कि इस प्रोग्राम को चार चांद लगा दिए जनाब मोहम्मद जुनैद सिद्दीकी साहब ने। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको इसी तरह हजूर अलैहिस्सलाम की सनाखानी करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह इनसे और भी नाज सुनेंगे, तो क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है वो सवाल भी हमारे बहुत अहम है, हमने डिस्कस करने हैं। मैं जो है मुफ्ती साहब की तरफ चलता हूँ। अच्छा मुफ्ती साहब, हबीबुल्लाह साहब, गुजारिश ये है कि आजकल के दौर में मैं यही कहूँगा कि गुमराही का दौर कह लें या जहलियत हमारे अंदर कह लें कि हमें इतना पता नहीं है कि पीर का मकाम क्या है, पीर कौन है, कैसा होना चाहिए। तो क्या मुरीद होना शरीयत में ज़रूरी है? क्या शरीयत देखें जैसे नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, दीगर जो है हज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतें हैं, क्या ये सुन्नत है? क्या शरीयत में ज़रूरी है जो पीर आलम दीन ना हो? मिसाल के तौर पे पीर हजरात बन जाते हैं, उनको कभी मैंने अक्सर ऐसे पीर भी देखे हैं कि जिनको कलमे पूरे नहीं आते, जिनको वुज़ू के फ़र्ज़ों का नहीं पता, जिनको नमाज की शराइत का नहीं पता। क्या उनको ऐसे यानी कि उनकी बढ़ाई के लिए मुफ्ती, इब्ने मुफ्ती, पीर, उलमा, दीगर लक़बात देखें ना। अब पीर जो है, मुफ्ती जो है वो 10 से 12 साल पढ़ेगा मदरसे में तो वो मुफ्ती बनेगा। आलमे दीन जो है वो 8 साल मदरसे में पढ़ेगा तो वो आलमे दीन बनेगा। क्या वो ये उलमा की इज्जत में, उलमा की कदर में ये कमी नहीं है कि एक ऐसे बंदे को ऐसे लक़बात दे देने जो उसके काबिल भी ना हो, जिसने मदरसे का चेहरा भी ना देखा हो, बस उसके पास एक गद्दी है, वो पीर बना हुआ है? इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। माशाअल्लाह, आज का ये प्रोग्राम इंतहाई खूबसूरत, जो हमारे काबिल ज़िक्र मोहतरम मोहम्मद ज़हीर अहमद साहिब C49 की तरफ से मैं इनका ममनून व मशकूर हूँ कि आपने मुझे मदऊ फरमाया और मौका दिया कि अवामुन्नास के सामने स्क्रीन पर बैठकर दीन मतीन की हक़ानियत की वजाहत हो जाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी हुई कि आपका ये उन्वान इंतहाई खूबसूरत और इक़दाम भी इंतहाई खूबसूरत है। आपके सवाल के 2 जुज़ हैं। जी, पहला तो मुरीद होने के हवाले से कि ये सुन्नत है या फ़र्ज़ है, जी शरअन अवामिर शरीअत में से क्या है। दूसरा सवाल के जो पीरान उज़्ज़ाम हकीकत में पीर हैं वो तो अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन जो पीर कहलाते हैं लेकिन वो दर हकीकत पीर नहीं, तो क्या उनको पीर कहना, इज़्ज़त देना ये जायज़ है? ये 2 सवाल बनते हैं। जी सबसे पहले मैं अपने नाज़रीन और सामईन को ये गुजारिश करूँगा कि आप पहले मुरीद होने का, पीर होने का फ़लसफ़ा समझ लें। जी पीर कहते हैं लुग़वी तौर पर उस शख्सियत को जो दुरुस्त और सही रास्ता दिखा दे। बेशक।
اور اس راستے کو دکھانے کے بعد اس پر چلا دے، بے شک اسے پیر کہتے ہیں۔ یہ کوئی عربی لفظ نہیں ہے، یہ قرآن میں استعمال نہیں ہوا، احادیث مبارکہ میں اس کا استعمال نہیں ہوا، قرون اولیٰ میں بھی یہ لفظ نہیں تھا۔ ہاں یہ عجمی لفظ ہے، فارسی زبان سے اس کا تعلق ہے۔ پیر کہتے ہیں درست راہ دکھانے چلانے والے۔ اب اس کا مفہوم تھوڑا اور مزید وسیع ہے۔ عجم کے اندر جب اس نے پذیرائی پائی تو اس کے اندر کچھ اور اصطلاحیں داخل ہوئیں جو آج مجموعی طور پر اس طرح تعبیر کی جا سکتی ہیں۔ پیر وہ مرد کامل ہے جو بھٹکی ہوئی عوام اور لوگوں کو راہ ظلمت سے نکال کر ہدایت کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر چلا کر اللہ سے واصل کر دیتا ہے۔ کیا بات! مخلوق اور خالق کے درمیان یہ ایک برزخ اور رابطہ ہے جسے پیر کہا جاتا ہے۔ پیر اپنے تئیں ایک عظیم ہستی اور عظیم شخصیت کا نام ہے، اور اس کا جو کام ہے وہ ہے عمل صالح کی قوت عوام اور لوگوں کے سینوں میں بٹھا دینا، انہیں راستہ حق پر چلا کر اللہ سے واصل کر دینا۔ بے شک۔ اب ان چیزوں سے پہلے پیر کے اندر یہ چیزیں کس طرح ودیعت ہوتی ہیں، کس طرح پیر کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں۔ پیر کے لیے علماء کرام نے کچھ ضابطے بنائے ہیں۔ ایک ہے شریعت، ایک ہے طریقت۔ بے شک۔ شریعت کے بھی 5 ارکان ہیں، طریقت کے بھی 5 ارکان ہیں۔ شریعت کے 5 ارکان کلمہ توحید اور رسالت، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ، نمبر 5 حج۔ یہ 5 ارکان شریعت مطہرہ کے ہیں۔ اسی طرح 5 ارکان طریقت مطہرہ کے بھی ہیں۔ مثلا ذکر ہے، فکر ہے، مراقبہ ہے، محاسبہ ہے اور رابطہ ہے۔ بے شک۔ یہ طریقت کے 5 اور شریعت مطہرہ کے 5، یہ 10 ارکان جب ایک مرد قلندر میں جمع ہوتے ہیں تو پھر اسے ہماری اصطلاح میں پیر کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسی ہستی جب انسان بن کر ابھرتا ہے تو خلاق عالم اس کے لیے فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اے لوگو، اللہ کی بھی اطاعت کرو، اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی بھی اطاعت کرو۔ اولی الامر سے مراد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اہل علم لوگ جو شریعت مطہرہ کے پابند اور بالمفہوم طریقت مطہرہ کے عامل ہوں، ان کو پیر یا اولی الامر کہا جاتا ہے۔ بے شک۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ پیر کا یہ وصف انتہائی کامل وصف ہے، یہ اگر مل جاتا ہے انسان کو تو اس کا تذکرہ پھر قرآن پاک نے جن ہستیوں کا ذکر کیا ان میں شامل ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جن کا ذکر قرآن پاک میں آ گیا بالیقین وہ ہادی بھی ہیں، مہدی بھی ہیں۔ بے شک۔ اب ایسوں کے راستوں پر چلنے کا سورہ فاتحہ نے ہمیں حکم دیا، صراط الذین انعمت علیہم، بے شک۔ جن پر اللہ نے انعام کیا، ہدایت عظمیٰ کی دولت سے سرفراز کر دیا، ان کے راستے پر چلتے چلے جاؤ۔ اب دوسری جگہ قرآن پاک نے فرمایا واتبع سبیل من اناب الی، جو لوگ اللہ کے راستے میں اللہ کے حبیب کے طریقے پر چل کر مسافرت کرتے ہیں، وہ دنیا سے بقدر ضرورت اور شریعت مطہرہ کو بھی حصہ ضرورت لیتے ہیں، وہ لوگ اللہ کے محبوب بھی ہیں، اور انہی کے راستے پر چلو۔ پھر قرآن پاک نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرما رہا ہے اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اب عبدالحق محدث دہلوی
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ اپنے والد گرامی شاہ عبد الرحیم علیہ الرحمہ سے لیتے ہیں کہ اس وسیلے سے مراد وہ اللہ کے صالحین ہیں جو طریقت اور شریعت کے جامع ہیں. بے شک. اگر ایسا شخص ہے تو پھر ان کے وسیلے سے اللہ تک پہنچو. بے شک. یہ قرآن کا حکم ہے کہ اب ہم نے وسیلہ ایسے اول الامر کا لینا ہے، ان صالحین کا لینا ہے جو طریقت اور شریعت کے جامع ہیں. جب ہم ان کے طریقے اور ان کے ساتھ جڑ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز ہم کامیاب ہوتے چلے جائیں گے. اچھا، اب اس کے ساتھ ایک مثال ذہن میں رکھیے گا کہ انسان اس درجے پر تو پہنچا، لیکن آیا کہ اس درجے پر پہنچ کر وہ کسی اور کو فائدہ دے سکتا ہے؟ تو علماء کرام نے اس کے لیے ایک مثال تحریر فرمائی کہ دیکھیں ایک شخص اپنے تئیں کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں بجلی کا تار دے دیں. اب وہ تار لے گا تو اس کی کرنٹ جو ہے اس کے ہاتھ کے اندر ہے، لیکن اگر آپ اس کے پاؤں کی انگلی کو چھو کر دیکھیں گے تب بھی وہاں کرنٹ آپ کو مل جائے گا. پتہ چلا وہ کرنٹ اس کے پورے بدن میں حرکت کر رہا ہے. اب اس ایک شخص سے 10 افراد کو جوڑ لیں، 10 کے ساتھ مزید 10 جوڑ لیں، اسی طرح 100ویں فرد تک آپ اس کرنٹ کو محسوس کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جس پہلے شخص کے ہاتھ میں تار لگنے سے اس کے پورے بدن میں کرنٹ گھوم رہا ہے، 100ویں شخص کا اس سے ہاتھ ملا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے. ایک کے ساتھ دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملنے کی وجہ سے وہ کرنٹ ایک سے دوسرے میں کنورٹ ہوتا ہوتا 100ویں شخص تک جا پہنچا. تو اب آخری 100ویں شخص کو آپ چھو کر دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کرنٹ وہاں پر بھی موجود ہے. بس یہی بات اہم ہے کہ جب اللہ کا مرد قلندر اللہ کے دیے ہوئے فیض اور نبی مکرم علیہ السلام کے فیض کے کرنٹ سے جب تیار ہوتا ہے تو جو اس سے جڑ جاتے ہیں وہ کرنٹ اللہ رسول کا ان میں بھی چلا جاتا ہے. اب یہ چیز کوئی معنی نہیں رکھتی کہ کوئی درمیان میں واسطے ہیں یا نہیں ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کرنٹ اگر آپ کا یا مادی دنیا کا بنایا ہوا سینکڑوں لوگوں کے ہاتھ کے جڑنے سے ایک دوسرے میں منتقل ہو جاتا ہے تو رب کریم کا کرنٹ بھی پھر اس سے کہیں زیادہ تیز اور کہیں زیادہ مضبوط ہو کر لوگوں تک مدافعت کر رہا ہوتا ہے. بس یہی چیز اہم. جی علامہ صاحب، ابھی ہماری گفتگو جاری رہے گی. ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسے کہ علامہ صاحب یقین کریں کہ ایک ایک لفظ میں موتی پرو رہے ہیں، یعنی کہ ایسے الفاظ بول رہے ہیں کہ جو پیر جو ہم جیسے لوگ ہیں انہیں پیر پکڑنے کے لیے، مرید ہونے کے لیے انہیں پتہ چل جائے کہ کیسے جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ معاملات جو ہیں یہ کیسے ہم نے مرید ہونا ہے، کیسے پیر کا مرید ہونا ہے، یہ ساری چیزیں تب پتہ چلتی ہیں جب جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ 10 چیزیں اس کے اندر موجود ہوں. لیکن آج کل جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ ان کے اندر 10 چیزیں تو کیا، میرے خیال میں 3 چیزیں بھی نہیں ہوتی ہیں. لیکن میں علامہ صاحب وہی سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کنٹینیو فرمائیں آگے. اپنا اس سوال کا دوسرا حصہ بھی ہے وہ بھی ابھی ڈسکس کرنا ہے. جی علامہ صاحب. جی الحمدللہ، بات چل رہی تھی پیر کو کیسا ہونا چاہیے اور پیر کے لیے پیر کا بیت ہونے کا کیا حکم ہے شرعاً. تو یہ ذہن میں رہے کہ علماء عظام نے پیر کا بیت ہونا یا پیر کے ہاتھ پر بیت ہونا سنت قرار دیا ہے. بے شک. اگر ہم قرآن و احادیث میں اس کو تلاش کریں تو بہت سی جگہوں پر ہمیں یہ عنوان مل جاتا ہے. بلکہ علماء کرام نے لکھا کہ تقریباً 56 آیات بینات یہ دلیل بتا رہی ہیں کہ ہمیں کسی اللہ والے کے ہاتھ پر یا اللہ والے کے ساتھ جڑ کر زندگی گزارنا چاہیے. جیسا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ نے فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جس میں ظاہری باطنی 10 اوصاف ہوں گے وہ یقیناً سچا ضرور ہوگا. تو اس کے ساتھ ہونے سے کامیابی کا مدار ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ پیر ہونے اور مرید ہونے کے لیے پہلے یہ سمجھا جائے کہ مرید کس کو کہا جاتا ہے. مرید کا لغوی معنی بنتا ہے فرما بردار، ماننے والا. اب
मुरीद इस तरह उलमाए किराम ने लिखा कि जैसे एक मरा हुआ शख्स गुस्ल देने वालों के सामने बेहिस्स हरकत होता है, वो चाहते हैं तो उसे सीधा, वो चाहते हैं तो उसे उल्टा, वो चाहते हैं तो थोड़ा खड़ा करके उसे गुस्ल दें, जैसा उनकी मर्जी। मुरीद को मिनो अन इसी तरह अहले इल्म के सामने उनकी फर्माबरदारी में रहना चाहिए। और कुरान पाक की नस इस बात पर दलील है, लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीना, अल्लाह पाक राज़ी हो गया उन मुमिनीन से, युबायिऊनका तहत शजर, जिन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम के दस्त मुक़द्दस पर कीकर के दरख्त या बबूल के दरख्त के नीचे बैत फरमाई। यहाँ ये आया मुबारका उस वक्त नाजिल हुई जब हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मकाम हुदैबिया में थे और मक्का तैयबा सहाबा उज़्ज़ाम के साथ तशरीफ़ ले जा रहे थे, जिनमें कुछ सहाबा कराम का मैं नाम ज़िक्र करूँगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन, हज़रत उमर फ़ारूक़ रदियल्लाहु ताला अन, हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन और दीगर सहाबा उज़्ज़ाम। हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हो को मक्का मुअज़्ज़मा पहले से भेज दिया गया था। तो एक ख़बर बड़ी तेज़ी के साथ फैली कि उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हो को शहीद कर दिया गया। तो हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस कीकर के दरख्त के नीचे सहाबा किराम के हाथ पर, अपने हाथ पर सहाबा किराम के हाथ को रखवा कर बैत फरमाई। इसे बैत कहते हैं। बैत दरअसल अपने आप को बेच देने का नाम है। सहाबा किराम ने अपने आप को हबीब अलैहिस्सलाम के दस्ते नबुव्वत पर, दस्त कुदरत पर बेच दिया था। तो जब उन्होंने ये काम किया तो रब्बे करीम ने इस वस्फ़ मुक़द्दस को इस अंदाज से सराहा कि वो लोग जिन्होंने महबूब आपके हाथ पर बैत की, अल्लदीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह यदुल्लाहि फौक़ अयदीहिम, मेरे महबूब उन्होंने आपके हाथ पर जो बैत की दरअसल वो आपके रब के हाथ पर बैत की है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह के हाथ, महबूब अल्लाह के हाथ पर बैत करना, अब नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन साफ़हनी, जिसने मुझसे मुसाफ़ा किया, औ मुसाफ़ा मन साफ़हनी, या उससे मुसाफ़ा किया जिसने मुझसे मुसाफ़ा किया। तो फरमाया हबीब अलैहिस्सलाम ने कि मेरा रब उसे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। सुभान अल्लाह। अब यहाँ पर इला यौमिल क़ियामत का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया हदीस पाक में, क़ियामत तक मुझसे मुसाफ़ा करने वाले को, या मुझसे जिसके डायरेक्ट मुझसे मुसाफ़ा करे, या फिर जिसने मेरे साथ मुसाफ़ा किया उससे मुसाफ़ा कर ले, क़यामत तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नम हराम और जन्नत को वाजिब कर देता है उसके लिए। अब ये जो पीरों का सिलसिला है, एक का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से ये सिलसिला जुड़ा होता है, ये सिर्फ शरीयत के 10 इन अराकीन की वजह से, इन अरकानों की वजह से जुड़ा हुआ होता है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फ़ाज़िल बरेलवी अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमहुल्लाह अलैह फरमाते हैं, पीर के लिए 4 चीज़ें अहम हैं और बहुत ज़रूरी शराइत हैं। एक तो वो सहील अक़ीदा होना चाहिए, बेशक कि उसका अक़ीदा सहाबाए उज़्ज़ाम और नबी करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुताबिक हो। दूसरी शर्त वो फ़ासिक़ मौलन ना हो। तीसरी शर्त उसके पास इतना इल्म ज़रूरी हो कि उसको ज़रूरियात ज़िंदगी में किसी मसले की ज़रूरत पड़ जाए तो किताब से निकाल कर वो खुद भी देख ले, लोगों को भी रहनुमाई कर सके। और चौथी बात, उसका सिलसिला नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जुड़ता हो। ये जो हदीस पाक मैंने पेश की, मन साफ़हनी व मन वसाफ़हु मन साफ़हनी, जिसने मुझसे मुसाफ़ा किया या मेरे साथ मुसाफ़ा करने वाले से मुसाफ़ा किया, तो उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत तक ही चाहे ये सिलसिला चले जन्नत अता फरमा देता है। यही पीरों का और मुरीदों का सिलसिला है और ये कुरान पाक की नस्स क़तई से साबित है। इसको हुक्म महकम कहा जाता है, क़तयुल असल ये हुक्म है। अब हमारी बात आती है दूसरे सवाल के, जो पीर नहीं है जी उनके लिए याद, और ये बहुत बड़ा अहम सवाल है, बड़ा अहम सवाल है जी, बहुत बड़ा है। क्योंकि आज कल के हमारे जो नकीब है ना, हमारे एक दोस्त हैं मुफ्ती नौमान कादर मुस्तफ़ी साहब, उनकी एक तंजीम उन्होंने बनाई है तहरीक इस्लाह महफ़िल नात, यानी कि जो महफ़िल नातों की तहरीक इस्लाह के लिए। यानी कि देखें एक चीज़ है मुफ्ती साहब, देखें ना आप, नकीबे महफ़िल जो हैं वो पता नहीं कि जिसको पकड़ते हैं आसमान के साथ लगा देते हैं, चाहे उसके अंदर कोई काबिलियत है नहीं है, चाहे उनके अंदर काबिलियत है या नहीं है।
लेकिन चीज़ देखें ना, अब हर बंदा जो एक मिसाल है अहले सुन्नत व जमात का जो मसलक है, ज़ाहिर बात है हम हर पीर को भी मानते हैं, हम हर वली को भी मानते हैं, हर सहाबा को भी मानते हैं, हम हर के ग़ुलाम हैं। लेकिन जब हम एक गैर शरी काम करेंगे तो ज़ाहिर बात है दूसरे जो है वो हमारे ऊपर तनकीद जो है वो ज़रूर करेंगे। मैं बड़ा खराज अकीदत पेश करता हूँ मुफ्ती नुमान कादर मुस्तफ़ाई साहब को, क्योंकि वो इस पुरफितन दौर के अंदर जिसमें आजकल ये होता है कि छोटी सी बात कर दें ना मुफ्ती साहब, छोटी सी बात कर दें किसी के ऊपर भी तो आपके ऊपर बड़े बड़े एलिगेशन लग जाएंगे, आपको पता नहीं क्या क्या लक़बात दे देंगे, ये गुस्ताख है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। लेकिन इन सारी चीज़ों से हट के जनाब मुफ्ती नुमान कादर साहब जो है वो एक जो है ना एक मिशन के तहत चल रहे हैं, और यकीन करें कि मुझे महसूस हो रहा है कि वो ऐसा वो इस मिशन में कामयाब भी हो रहे हैं। इसके बारे में थोड़ी सी जो है ना ये बहुत, इसलिए ये बहुत अहम सवाल है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये सवाल इंतहाई अहम है अपनी जगह पर। और हम ये देखें, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमाए किराम और पीरान औज़ाम जो सही हक़ के और सच्चे पीर हैं, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वारिसीन हैं। अब एक तरफ तो अल्लाह के महबूब के वारिस हैं, और दूसरी तरफ जो तहारत के मसाइल, अक़ाइद और बुनियादी चीज़ें, फ़ुरूआत और उसूल, ये दक़ीक़े तो बड़े दूर की बात रह जाती हैं। इब्तदाई मसाइल से भी लोगों को उलमा बनते हैं या फ़िक़ही बनते हैं या मुहद्दिस व मुफ़स्सिर बनते हैं, उन्हें इब्तदाई मुक़द्दमात का नहीं पता होता और मुबादियात का नहीं पता होता, और वो अपने नामों के साथ इतने बड़े बड़े अलक़ाबात लगवा रहे होते हैं। शरअन इसकी कोई हकीकत नहीं, शरअन ये नाजाइज़ और क़त्अन हराम है। बेशक जो खूबी किसी के अंदर है वो तहदीस नेमत के तौर पर सराहना चाहिए। बेशक सिर्फ इस बात पर गब्त करने का हदीस ने हुक्म दिया कि अहले इल्म कोई हो, इस पर रश्क करना चाहिए। लेकिन अगर कोई ना हो तो वो नबी करीम अलैहिस्सलाम की शरीयत मुतहरा में एक बहतान का और झूठ का दरवाज़ा खोल रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े कबीरा गुनाहों में शुमार फरमाया कुरान पाक में झूठ को। अब ये आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा, आपको किसी ने हाफिज़ साहब फरमा दिया, तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अलैहि रहमा अभी हाफिज़ कुरान नहीं हुए थे। आपने जब ये सुना, आपके दिल के अंदर मलाल पैदा हुआ, आपने फ़ौरन तहिया कर लिया कि मैं हबीब अलैहिस्सलाम के उम्मत के लोगों को ये जो गुमान उनका बनता है कि मैं हाफिज़ हूँ, दरअसल मैं नहीं हूँ, अभी तक ये झूठ हो रहा है, लिहाजा मैं हाफिज़ कुरान होकर रहूँगा। तो आला हज़रत अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया, और आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मेरे अल्लाह अब आज के बाद जो मुझे हाफिज़ कुरान कहेगा वो झूठ नहीं बल्कि सच बोल रहा होगा। ये है आला हजरत की अहले हक की ये तालीम। है पीरों का नजरिया, हमारे जो इमाम हैं उनका ये नजरिया है। लेकिन ये जो हमारे पीर हजरात हैं, ये उनको तो मेरे ख्याल में पढ़ते ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है कि फाज़िल बरेलवी कौन है। अगर उन्हें पता हो, वो उन्हें पढ़ते हों, तो उनके इन चीज़ों के बारे में तो बड़ी वजाहत से आपने जो है ना एक मसाइल बयान किए हैं कि पीर कैसा होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए। लेकिन अगर वो पढ़ें तो मेरे ख्याल में जो उनका जो वो कहते हैं ना ढोंग है, जो उनका काम है, वो तो वहीं पे क्लोज हो जाएगा, क्योंकि वो उन चीज़ों पे पूरा ही नहीं उतरते। अगर हम देखें, यकीनन शरीयत मुतहरा ने हमें सुए ज़न से मना किया है, लेकिन अगर आपके पास क़राइन और दलाइल मौजूद हों तो फिर वो सुए ज़न नहीं रह जाता। शरीयत ने जहाँ बदगुमानी से मना किया है, वहाँ शरीयत मुतहरा ने ये भी हुक्म लगाया है कि आप झूठ को वाज़े कर दें, ताकि कोई अहले ईमान मोमिन उसके दामे फ़रेब में उलझ ना जाए। बेशक अब अगर हम देखते हैं मौजूदा ज़माने में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक याद पड़ती है। आपने फरमाया दीन गरीबी से शुरू हुआ, गरीबी की तरफ पलट आएगा। जिस तरह के एक सांप अपने सुराख से निकलकर जहाँ मर्जी घूम आए, लेकिन आकर अपने सुराख में ठहरता है, इसी तरह मदीना तैयबा, मक्का तैयबा के मराकिज़ से दीन इस्लाम चला, गुरबा से चला, और ये चलता चलता उधर की ही तरफ पलट रहा है। आज जो पीराने उज़ाम बने बैठे हैं और उनके पास ये तमाम तर सलाहियतें पीर होने की नहीं हैं,
انہیں چاہیے کہ پہلی فرصت میں دین متین کا مذاق نہ بنائیں. بے شک. دوسری بات وہ اپنی عوام کو سمجھائیں کہ عقیدت اپنی جگہ پر ہے، لیکن گناہ جہاں پر بھی ہو، وہ مکہ طیبہ کی سرزمین پر ہو یا باہر ہو، وہ کسی پیر کی غیر موجودگی میں ہو یا موجودگی میں ہو، گناہ گناہ ہی ہے. لہٰذا اپنے مریدین کی اس طرح اصلاح کریں جیسے تحت الشجرہ میں محبوب علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی بیعت کر کے اور ان کی تربیت فرمائی. بیعت کہتے کس کو؟ اصطلاحی تعریف اس کی یہ ہے کہ پیر اپنے مرید کو تمام تر شرعی جو احکامات ہیں ان کا پابند بنائیں اور تمام تر غیر شرعی چیزوں سے انہیں باز رکھے. بے شک. عمل میں اخلاص پیدا کرے، اسے پیر کی ذمہ داری کہا جاتا ہے. اب اگر پیر یہ ذمہ داری ہی خود ادا نہیں کر رہا، اپنے نام کے ساتھ جھوٹے القابات لگوا رہا ہے، محقق اور مفسر کے الفاظ استعمال کروا رہا ہے، تو وہ پیری کے دامن پر ایک داغ ہے، وہ پیر کے نام پر ایک جھوٹ چلا رہا ہے اور ایک ان پڑھ یا کم فہم عقیدت مندوں کو گمراہ کر رہا ہے. اسی لیے میں آپ کو توجہ لے کر چلوں گا غوث اعظم علیہ الرحمہ کے ایک جملے کی طرف. آپ نے فرمایا وَاتَّبِعِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، قرآن پاک کی اور حدیث مبارکہ کی اتباع کرو. بے شک. اور آگے آپ نے فرمایا وَالْعَامِلِينَ بِهِمَا، جو قرآن اور سنت پر عمل کرنے والے ہیں ان کے طریقے پر بھی چلو. بے شک. ان کی اتباع کرو. آگے فرمایا وَأَحْسِنْ ظَنَّ بِهِمْ، ان کے بارے میں جب وہ اللہ کی قرآن اور حدیث مبارکہ پر عمل کر رہے ہیں تو ان کی شان یہ ہو گئی کہ وَأَحْسِنْ ظَنَّ بِهِمْ، ان کے بارے میں گمان بھی اچھا رکھنا. اب یہ پاکیزہ ہو چکے ہیں. آگے فرمایا کہ وَتَعَلَّمَ مِنْهُمْ، اب ان سے شریعت سیکھو، ان سے دین حاصل کرو، ان سے اپنی راہ ہموار کرو اصلاح کی. آگے فرمایا کہ یہ کرنے کے بعد وَأَحْسِنْ أَدَبَ، ان کا ادب اچھے طریقے سے کرنا ہے. ادب علیہم، ان کا ادب، ان کے امامہم، ان کے سامنے جب جاؤ تو ادب کے ساتھ پیش آؤ، ان کا ادب. والعاشرات معہم، پھر ان کے ساتھ اپنی پوری زندگی اچھے طریقے سے جیسا وہ قرآن و حدیث پر عمل کر کے گزار رہے ہیں آپ بھی پھر اسی طرح عمل کر کے گزارو. یہ حضور غوث پاک علیہ الرحمہ فتح الربانی میں فرمایا. اب اس کے بعد آگے فرمایا کہ اذا لم يتبع الکتاب والسنہ والعاملین بہما، جو قرآن حدیث اور اس پر عمل کرنے والوں کے طریقے پر نہیں چلتے، فلا تفلح ابدا، وہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اب مریدین کے لیے ذمہ داری ہے کہ وہ پیر دیکھ کر پکڑیں، اور پیروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مریدین کو حق دکھائیں، حق بتائیں. جی بالکل یہ ایسے ہی ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ ہم نہ تو میرے خیال میں آج کل ہم پیر پکڑنے کے لیے دیکھتے ہیں، ہم بس جیسے دوستوں نے کہا یا جیسے ہم جس کی وہ کہتے ہیں نا ہوا میں گڈی جو ہے نا جس کی چڑھی ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں جی یہ تو پیر بہت بڑا ہے، چاہے وہ شریعت کا پابند ہو نہ ہو، چاہے اسے جو ہے نا دین کا پتہ. اب دیکھیں نا جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ پیر تو وہ ہے نا جو انسان کی رہنمائی کرے. اب دیکھیں نا استاد ہے وہ بھی رہنمائی فرماتا ہے، پیر تو استاد بھی بن سکتا ہے. یہ چیزیں ساری جو ہے نا یہ ہمارے لیے بہت. آپ کے اس حوال میں بڑی قیمتی بات ہے جی کہ پیر کے لیے موروثی نسل ہونا ضروری نہیں ہے کہ پیر ہے اس کا بیٹا بھی پیر ہے. حضور داتا علی ہجویری علیہ الرحمہ نے اس کا کشف المحجوب شریف میں جواب دیا. عوارف المعارف کے اندر اپنے شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمہ نے جواب دیا، فرمایا انما ہوا زبدۃ عمل العبد بی اتباع شریعتی بالعمل شرعیتی. اب علامہ شہاب الدین سہروردی عوارف المعارف میں فرماتے ہیں کہ اصل پیر کی چیز یہ ہے کہ وہ بندے کے اندر اخلاص والا عمل پیدا کر دیتا ہے. کس طرح؟ شریعت مطہرہ کی تابعداری کر کے اس میں نور آ جاتا ہے. اب وہ نور اس غلام اور اس بندے میں ودیعت کرتا ہے اپنی نظر سے، اپنی رہنمائی سے، پھر وہ جا کر کامل مرید بنتا ہے. یہ طریقہ کار. اب اگر اس سے ہم ہٹ جاتے ہیں تو پھر ہمیں قرآن نے حکم دیا کہ اگر ہم اس کے مطابق جو اللہ نے حکم دیا عمل نہ کریں تو پھر سمجھ لو وہ ظالم بھی ہیں، وہ فاسق بھی ہیں، وہ کافر بھی ہیں. قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے. اگر ہم
پیر کے صحیح تقاضے کو پورا کریں تو یہ انتشار زمانے سے ختم ہو سکتا ہے، بے شک۔ کیونکہ وہ تو قرآن و حدیث پر عامل ہے، اور جو قرآن و حدیث پر عامل ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ہر قسم کے فتنے سے پاک ہے، فکروں سے پاک ہے، پریشانیوں سے خلاصی مل جاتی ہے اسے۔ اب ہاں ہمارے ہاں جی علامہ صاحب، ابھی گفتگو آپ کی میں یقین کریں کہ بڑا مزہ آ رہا ہے پروگرام کرنے کا۔ حقیقت بات ہے کہ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، جس طرح آپ ایک ایک چیز کھل کے ہمارے ناظرین کو سمجھا رہے ہیں، تو یقیناً میں اکثر یہ مفتی صاحب میں یہ اکثر اپنے پروگرام میں کہتا ہوں کہ آپ علماء کرام کی صحبت اختیار کیا کریں، آپ علماء کرام کے پاس جا کے بیٹھا کریں، اور خاص طور پر اس عالم دین کے پاس جو دین پڑھا رہا ہو۔ ایک بندہ دین پڑھا رہا ہے، اس کے علم میں، اور اس کے علم سب کے پاس ہے، لیکن اس کے علم میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ تو ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسے کہ آپ علامہ صاحب کی گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، یقین کریں کہ بڑا مزہ آ رہا ہے، اور حقیقت بات ہے کہ یہ چیزیں ہمیں بہت ضروری سمجھنی چاہیے کہ پیر ہے کون، کیسے ہے، کس طرح ہونی، مرید ہونا ہے تو کیا ہے، مرید کی کیا ذمہ داریاں ہیں، پیر کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ مرید کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ پیر صاحب نے آنا ہے، انہیں ان کی خدمت کرنی ہے، ان کے پاؤں دبانے ہیں، ان کو پیسے دینے ہیں، ان کے لیے اچھے اچھے پکوان بنانے ہیں، چاہے گھر میں بچوں کو کھانا ملے یا نہ ملے، گھر میں بچوں کو کھانا ملے یا نہ ملے، لیکن پیر صاحب آ جائیں تو پیر صاحب کے لیے جو ہے یہ ساری چیزیں بندہ بڑی یعنی کہ دل جوئی سے مہیا کرتا ہے۔ علامہ صاحب کی جو گفتگو ہے میں وہیں سے کنٹینیو کروں گا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ پھر ہم نے نعت بھی سننی ہے، تو پھر یہیں سے جناب علامہ صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں پیر کے لیے جو ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ انتہائی خوبصورت عنوان اور ایک طویل اور ضخیم مواد ہے اس کے پیچھے۔ جی پیر جماعت علی شاہ علیہ الرحمہ سے پوچھا کسی نے کہ حضرت پیر کیسا ہونا چاہیے؟ آپ نے فرمایا دیکھیں دو چیزیں ذہن میں رکھیں، ایک شخص ہندوستان سے مکہ طیبہ حج کرنے جاتا ہے اور وہ سواری نہیں رکھتا، اب وہ دریا میں اتر جاتا ہے، دریا کے راستے سے چلتا ہے، سمندر کے راستے سے چلتا ہے، اسے کسی نے پانی میں نہاتے ہوئے دیکھا، وہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، اس سے پوچھا جناب کیا کر رہے؟ اس نے کہا ریسل کر رہا ہوں، پریکٹس کر رہا ہوں، میں نے حج کرنے جانا ہے ایسے ہی۔ تو دیکھنے والے نے کہا جناب ہندوستان سے سعودیہ تقریباً 2200 کلومیٹر کے سفر پر ہے، آپ 1-2 میل تو کر سکتے ہیں سفر، ایسا نہیں کر سکتے جیسا آپ کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا آپ کو انتہائی برق رفتار طاقت کی ضرورت ہے، نہ تھکنے والی طاقت کی ضرورت ہے جو آپ کو وہاں پہنچا دے۔ تو لہٰذا ان کو سمجھا بجھا کر ایک پانی کے ایک جہاز میں بٹھایا جو اسے چند ہی دنوں کے اندر مکہ طیبہ لے جا چھوڑتا ہے۔ آپ نے یہ مثال دے کر سمجھایا، دیکھیں کہ پیر کی حیثیت اور ویلیو بھی یہی ہے کہ ایک شخص جو سینکڑوں سالوں میں بھی وہ سفر طے نہیں کر پاتا، لیکن شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والا اتنا سبک رفتاری سے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے کہ جہاں صدیاں لگ جاتی ہیں وہ لمحے میں کر جاتا ہے۔ ایک چونٹی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ میں حبیب علیہ السلام کے روضہ شریف تک پہنچوں، اس نے سفر شروع کر دیا، عرصہ دراز تک وہ چلتی رہی، نہ پہنچ سکی۔ ایک گندم کا دانہ زمین پہ پڑا ہوا تھا، وہ اس کے قریب پہنچی، اتنے میں ایک کبوتر اڑ کر آیا اور اس دانے کے پاس بیٹھا اور دانے کو اٹھایا، اتنے میں چونٹی اس کبوتر کے پاؤں پر جا چڑھی۔ اب وہ کبوتر اڑنے لگا، کبوتر اڑتا ہوا نبی کریم علیہ السلام کے روضہ شریف کے پاس جا بیٹھا۔ کیا بات ہے۔ اب جیسے ہی وہ بیٹھا چونٹی وہاں سے اتری اور اس نے دیکھا کہ میں جو منزل لیے بیٹھی تھی ایک طویل وقت سے وہ حبیب علیہ السلام کا روضہ شریف آنن فانن سامنے آ گیا، کہاں صدیاں، کہاں سال ہا سال اور کہاں چند گھنٹے کہ میں یہاں پہنچ گئی۔ تو علماء کرام یہ مثال دے کر فرماتے ہیں کہ انسان محنت کر کے وہاں تک پہنچے، یہ شریعت ہے،
اور کسی کے ہاتھ کے اشارے اور پکڑنے سے وہاں تک پہنچا دیا جائے، یہ طریقت ہے۔ تو یہ اس درجے پر پہنچ کر انسان کامل ہی نہیں اکمل بن جاتا ہے، پھر وہ ہادی بن جاتا ہے، جس کا قرآن فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلتے رہو، سیدھا ان لوگوں کا راستہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ اللہ والے انسان کو جو بھٹکے ہوئے یا پھر کسی بھی حالت کے اگر ان کے اندر ایمان ہوگا تو یہ ان کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے کہ اللہ یہ ہمارے جاننے والے، پیار والے، ہم سے تعلق رکھنے والے، بیعت کرنے والے، لہٰذا ان کو آج رعایت دے دی جائے۔ خلاق عالم اپنے ان پیاروں کے صدقے سے انہیں چھوڑ دے گا اور وہ انہیں جنت میں لے جائیں گے، یہ انسان کی منزل بن جاتی ہے۔ تو عزیزان من، یہ پیران عظام کا یہ فکریہ پہلو اور انتہائی پرفکر جو موضوع ہے، اتنا وسیع کہ ہم اگر سمجھیں تو یہ بڑی ضرورت کی چیز ہے۔ اب قرآن پاک خود وضاحت کر رہا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو گیا ان لوگوں سے جنہوں نے محبوب علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب جو بیعت ہے، یہ ہاتھ کو ہاتھ میں ڈالنا، یہ حبیب علیہ السلام نے خود صحابہ کرام سے کروایا۔ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ یہ سنت مصطفیٰ علیہ السلام ہے بیعت کرنا، اور سنت ہے صحابہ کی بیعت ہو جانا۔ اگلی بات، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ عورتیں بھی نبی کریم علیہ السلام کے پاس پہنچی، یا رسول اللہ ہمیں بھی بیعت کر لیں۔ اب حبیب علیہ السلام نے انہیں کس طریقے سے بیعت کیا، یہ پیروں کے لیے فکری بات ہے۔ حبیب علیہ السلام کے پاس وہ جب آئیں تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت نہیں ہوئی، وہ ارادتاً بیعت ہوئی تھی۔ اب پیروں کے لیے اپنی مریدنیوں کے سر پہ ہاتھ، ہاتھ میں ہاتھ یا جسم پر ہاتھ، کپڑوں کو چھونا، یہ سر منع ہے۔ دیکھیں نا آج کل کے جو پیر ہیں، دیکھیں میں اکثر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہوں گے، کوئی پیر جو ہے نا وہ عورتیں جا رہی ہیں دم کروانے کے لیے، کوئی پیر کہاں پہ ہاتھ لگا کے دم کر رہا ہے، کوئی کیسے کر رہا ہے، بڑی وہ خوش ہو کے، وہ ظاہری بات ہے آج کل کی جو عورتیں ہیں جس کے لیے ان کے دل میں ایک بات بیٹھ جائے، وہ جو جیسے مرضی کرتا رہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ شریعت کیا ہے، شریعت کیسے ہے، ہم شریعت کے خلاف جا رہی ہیں۔ وہ بڑی خوش قسمتی سمجھتی ہیں جی پیر صاحب میرے ساتھ محبت فرماتے ہیں، حالانکہ وہ غیر محرم بھی ہے، یہ کام بھی غیر شرعی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے پاک باز ہستی کائنات میں رب کے بعد کوئی نہیں ہے، بے شک۔ جب حبیب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ فرما رہی ہیں کہ حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ہاتھ سے چھوا تک نہیں اور بیعت فرمایا، کن کن طریقے سے، کیا کیا ان سے حبیب علیہ السلام نے معاہدے فرمائے۔ اماں فرماتی ہیں کہ ان عورتوں نے وعدہ کیا کہ یا رسول اللہ ہم شرک نہیں کریں گی، بے شک آپ کے طریقے پر عمل کریں گی، ہم زنا نہیں کریں گی، ہم جھوٹ نہیں بولیں گی، ہم غیبت نہیں کریں گی، اولادوں کا قتل نہیں کریں گی، احکامات شریعہ کے اندر سستی نہیں کریں گی۔ ان چیزوں پر ان عورتوں نے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے بیعت کی۔ ایک تو یہ پتہ چلا کہ عورتیں بیعت کر سکتی ہیں، کرنا چاہیے، لیکن ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر نہیں۔ اور پھر پیروں کی ذمہ داری ہے، عقیدت علامہ صاحب گھر میں بیٹھ کے بھی تو عقیدت رکھی جا سکتی ہے نا، کہ میں فلاں پیر کی عقیدت رکھتی ہوں۔ اگر پیر ہوگا، اگر وہ پیر ہوگا تو اسے پتہ ہوگا نا کہ میرے ماننے والا وہاں پہ بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ طیبہ میں تھے، حبیب علیہ الصلاۃ والسلام حدیبیہ کے مقام پر تھے۔ عثمان غنی کا حبیب علیہ السلام کا میلوں کا فاصلہ تھا۔ حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، یہ مجھ محمد کا ہاتھ ہے جسے ید اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ، یہ میں نے عثمان کی بیعت کر لی، اسے بیعت۔ اچھا، اس سے یہ پتہ چلا جو موجود نہیں ہے، غائب ہے، اس کی بھی بیعت ہو جاتی ہے۔ بیعت عقیدت کا نام ہے، محبت سے کسی کے ہاتھ پہ بیعت ہو جانا یا کسی کا ہو جانا۔ کشف المحجوب شریف میں داتا علی ہجویری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب کشف المحجوب اس لیے لکھی ہے کہ یہ دلوں کو سیقل کر دے، راہ راست دکھا دے۔ اس تمام تر سینیریو جو گفتگو ہوا، اس کے مطابق ایک کتاب بھی پیر کا کام کرتی ہے، بے شک، کیونکہ پیر کا کام اللہ سے ملانا، اخلاص
عمل کے اندر داخل کرنا. تو اسی طرح داتا علی ہجویری فرما رہے ہیں میری یہ کتاب بھی یہی کام کرنے کے لیے تیار کی گئی. تو کتاب سے بھی وہ فائدہ حاصل جی ہوتا مفتی ہے. صاحب آپ ماشاءاللہ بڑی ہی پیاری گفتگو فرما رہے ہیں. میں انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگلا پروگرام بھی اسی موضوع پر آپ کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن ابھی ہمارا پروگرام ظاہری بات ہے اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. تو ہمارے ساتھ جناب محمد جنید صدیقی صاحب بھی موجود ہیں، ہم نے ان سے نعت بھی سننی ہے. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کیونکہ ان کی نعت بھی اتنی آواز میں سوز ہے، اتنی پیاری نعت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، دل خوش کر دیا انہوں نے. میری گزارش ہے جناب محمد جنید صدیقی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ میں ایک بات کر دوں کہ آج کل کے زمانے میں جو نعت خوانی کی جا رہی ہے، جی جی جو نعت خوانی ہو رہی ہے، کیا یہ نعت خوانی کا حق ادا ہو رہا ہے؟ جی سوال یہ پیدا ہوتا بے ہے شک. کیا یہ نعت خوانی کا حق ادا ہو رہا ہے؟ تو پتہ چلا کہ یہ نعت خوانی کا حق ادا نہیں کر رہے، نہیں کر رہے. بلکہ یہ تو اپنے معاملات کو آگے رکھتے ہوئے جی جی جس طرح یہ نعت خوانی کرتے ہیں، اکثریت سے اس طرح دیکھا ہے کہ محفلوں میں اب تو بیان ہوتا ہی نہیں. ہوتا ہی نہیں ہے. اب اکثریت سے نعت خوانی ہوتی ہیں، وہ اپنا سامان لے کے اور آگے چلتے ہیں. آگے چلتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصل حقیقت نعت خوانی کا حق ادا نہیں ہو رہا. نہیں آ رہا. ہمارے شہر قصور کے بڑے مشہور شاعر محمد علی ظہوری صاحب، ماشاءاللہ سبحان انہوں اللہ، نے ان کے درجات بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی کامل بخشش فرمائے، انہوں نے لکھا ہے، ایک شعر میں لکھا ہے کہ اللہ وی جدی نعت پرے آپ ظہوری، کیا بات ہے، حق اون دیا نعتاں دا ادا کون کرے گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو یہ بات ہے کہ ہماری زبان اس قابل نہیں جی جی کہ حضور کی تعریف کر سکے، جی. بلکہ ہماری زبان کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ حضور کی اس کی تعریف خوش قسمتی ہے ہماری. اس کی خوش قسمتی. جی. جی جی جی. یہ سوچتا ہوں میں کہاں اور نعتِ نبی کہاں. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار کا کرم ہے، کاوش میری کہاں. سرکار کا کرم ہے. اور 2 دن گزر گئی ہے جو طیبہ میں زندگی، اس زندگی کے سامنے یہ زندگی کہاں. اس زندگی کے سامنے اور ان کے طفیل گلشن ہستی میں ہے بہار، ورنہ گلوں میں رنگ کہاں اور یہ تازگی کہاں. سرکار کا کرم ہے اور چہرے چمک رہے گئے سحر ان کے ذکر سے، ورنہ ہماری بزم میں یہ روشنی کہاں. ورنہ ہماری بزم میں یہ تازگی کہاں. سرکار کا کرم ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑے ہی خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے
اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگا رہے تھے. یہ حقیقت بات ہے کہ ہم اس قابل نہیں. یقین کریں کہ میں بہت گناہ گار ہوں، لیکن میں اللہ تعالیٰ کا، حضور علیہ السلام کا کروڑا احسان مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دین کی بات کرنے کے لیے کچھ وقت میری زندگی کا وہ دین کی بات کرنے کے لیے صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یقیناً میں یہ بات ضرور کروں گا، جس طرح ہم دین کی بات کرتے ہیں، ہم مختلف علماء کرام کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اس طرح یقیناً آپ سماعت فرمائیں گے تو آپ کا بھی وہ جو وقت ہے سماعت کرنے کا، دین کی بات سننے کا اور اس پر عمل کرنے کا، تو یقیناً وہ آپ کے لیے بھی راہ نجات ہے. آپ اگر ایک تھوڑا سا وقت اپنی زندگی کا، میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا وقت علماء کرام کی خدمت میں گزارا کریں. آپ مدرسوں میں جا کے بیٹھا کریں، آپ جا کے ادھر بیٹھ کے دیکھا کریں، بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یقین کریں کہ دل کو سکون پہنچتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں بچے پڑھ رہے ہیں. آپ کسی استاد کے ساتھ اس کی صحبت، اس کی خدمت اختیار کریں، اس کے پاس جا کے بیٹھیں، اس کے پاس جا کے ان سے کچھ باتیں پوچھیں، ان سے پوچھا کریں دین کے بارے میں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، زندگی شریعت کے مطابق کیسے گزارنی ہے. تو ناظرین، ہمارا جو اگلا پروگرام ہے وہ بھی اسی موضوع پر انشاءاللہ ہوگا، اور میں یقین کریں کہ میں مفتی صاحب سے، حبیب اللہ صاحب سے بہت متاثر ہوا ہوں. یقین کریں کہ ایک ایک چیز انہوں نے ایسے پروئی ہے کہ ہمیں ایک ایک بات کی، ہر بات کی الگ الگ سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. اگلے بھی بڑے اہم سوال ہیں. میں اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ یہ پروگرام یقیناً آپ سن کے آپ بہت سارے ایسی گناہوں سے بچ جائیں گے جو آپ جانے یا انجانے میں کر رہے ہیں. پیر ہمارے سروں کا تاج ہیں، جو پیر 10 نکات پر عمل کرنے والے ہیں، جن کے اندر شریعت بھی ہو، جن کے اندر طریقت بھی ہو، وہ ہمارے سروں کا تاج ہے. انشاءاللہ ہم ان کے غلام ہیں اور انشاءاللہ ہم رہیں گے. ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، لیکن جو پیر شریعت کے خلاف ہے، جو پیر شریعت کا پابند نہیں، جس کے اندر یہ 10 نکات موجود نہیں ہیں، وہ پیر نہیں ہے. میں یقیناً یہ کہوں گا کہ اگر ہماری شریعت یہ بتاتی ہے، ہمارے امام شاہ احمد رضا خان بریلوی، فاضل بریلوی جب یہ فرماتے ہیں کہ جس کے اندر یہ 10 نکات نہ ہوں وہ پیر نہیں ہے، تو یقیناً ہمیں بھی ان کی بات پر عمل کرنا چاہیے. تو ناظرین، ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام کو پہنچ رہا ہے. اپنے میزبان حافظ محمد ظہیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.